अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। नवाज शरीफ का बयानिया नून लीग को क्या भारी पड़ रहा है? नैब के केसेस के बावजूद मुत्तहिद रहने वाली जमात एक सख्त बयानिया का वजन क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही? इख्तिलाफात क्या पैदा होते जा रहे हैं? इस्तीफे सामने आ रहे हैं। खुसूसन साबिक स्पीकर असम्बली सरदार अयाज सादिक के बयान के बाद नून लीग दिफाई पोजीशन में क्यों नजर आ रही है? हुकूमत की जानिब से माफी के मुतालबे और कानूनी कार्रवाई के इंदिए के बावजूद पार्टी इस बयान का दिफा तो कर रही है, लेकिन निचली सतह पर मसाइल भी जरूर पैदा हो रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर और नून लीग बलूचिस्तान के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच के इस्तीफे की खबर गर्म होने के बाद कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी भी जल्द मुस्ताफी होने का ऐलान करेंगे। इस बारे में नून लीग का क्या मौक़िफ़ है वो सुनते हैं। पहले जनरल कादिर साहब ने मुझे फ़ोन किया PDM के जलसे में कि मैंने सनाउल्लाह ज़हरी साहब को दावत दी है कोयटा के जलसे में। मैंने उनसे कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल भी हूँ PDM का और मैंने उनको कोई दावत नहीं दी। वो उनको उस जलसे में दावत इसलिए नहीं दी गई कि वो 2.5 साल से मुल्क में नहीं है, मुस्लिम लीग के किसी मीटिंग में उन्होंने शिरकत नहीं की और ना ही PDM की तहरीक का हिस्सा रहे हैं, इसलिए मैं उनको दावत नहीं दे सकता हूँ। ये उनकी भरमी है और उन्होंने कहा कि मेरे वो सरदार हैं, मेरे लिए मुश्किल होगा कि अब मैं सियासत कर सकूं। मैंने कहा ये आपका फ़ैसला है, PDM की तरफ से मैंने आपको फ़ैसला दे दिया है। अब जो फ़ैसला उन्होंने करना है ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, इसको कोई और रंग देना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि पंजाब में पहले ही चंद MPs पार्टी की आदत से नाला थे। जलील शरकपुरी, यूनुस अंसारी, निशात डार के बाद जानजेब खानजादा और अलामा गयासुद्दीन भी पार्टी के बयानिए और अयाज सादिक के बयान के खिलाफ खुलकर बोल चुके हैं। क्या नून लीग में मजीद तकसीम होने वाली है? और असल सवाल यह कि इस तकसीम के पीछे क्या नवाज शरीफ का बयानिया या कुछ और अवामिल भी कारबस्ता है? क्योंकि वफाकी वजीर शिबली फराज के मुताबिक अब मुस्लिम लीग पाकिस्तान का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। इससे पहले शेख रशीद भी नून और शीन लीग में तकसीम की पेशन गोई कर चुके हैं, लेकिन अब तक नून लीग में बड़े पैमाने पर तकसीम नजर हमें नहीं आई। ना तो शीन लीग बनी, ना ही नून लीग जो है उसमें कोई तकसीम नजर आई। बल्कि आज मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और रमजा से मुलाकात के मनाजिर के बाद यह तासुर मजबूत हुआ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मौकिफ में इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग करना शायद नामुमकिन है। दूसरी जानिब शरीफ खानदान के लिए कानूनी मुश्किलात भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। नए केसेस से लग रहा है कि मफाहमत के लिए मौजूद जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो भी खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 11 तारीख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद की जानी है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए हुकूमत दावा कर रही है कि उन्हें जनवरी तक वापस लाया जाएगा, लेकिन हमारा ख्याल यह है कि तकरीबन वो नामुमकिन है बरतानवी कवानीन को देखते हुए। ऐसे में नून लीग का बयानिया 3 तरफा दबाव कैसे बर्दाश्त करेगा? एक जानिब नैब के केसेस, दूसरी जानिब गद्दारी के इल्जामात और तीसरी जानिब अंदरूनी खलफशार। इसी पर तफसीली बात करेंगे नून लीग के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा PDM एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात में भी मौजूद थे। उनसे यह भी पूछेंगे कि मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया अगर उनके सामने दिया। तो एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, अंदरूनी खलफशार बताया ये जा रहा है कि नून लीग में है। अब बयानिए का तो एक हमें पहले से पता था, मुख्तलिफ आरा हर पार्टी में मौजूद होती हैं, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि अंदर कुछ लोगों में ऐसा खौफ मौजूद है कि आगे जाके क्या हो जाएगा नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से, या तो वो साइड लाइन हो गए या पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आदिल ये कहूँगा कि जो जनरल मुशर्रफ का मार्शल है ना जी, इसने मुस्लिम लीग नून को शॉक प्रूफ बना दिया है। अच्छा। और ये दीवार चीन की तरह खड़ी है और मुत्तहिद है, इसमें किसी किस्म का खलफशार नहीं। जिन 4-5 MPs की आपने बात की है, ये कोई 1.5 साल पहले फ्लोर क्रॉस कर चुके थे। कोई नया डिफेक्शन नहीं हुई है। और इसी तरह जो जनरल कादिर बलोच साहब हैं, आपने शाहिद खाकान साहब का बयान चलाया, मेरी ख़ुद उनसे बड़ी तफसील से बात हुई थी। उनका जो वजह तनाज़ा है वो सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे कि जी वो बड़ी, मैंने चूँकि उन्हें दावत दी है, इंसल्टिंग होगा कि वो जलसे में ना, और वहाँ पे अमली तौर पे वजह तनाज़ा कबायली है, सियासी नहीं। अच्छा, कबायली इशू था। अब उसको वो जो मर्जी रंग दे लें कि जी मेरा बयानिया था, इख्तलाफ था, वो था। किसी मीटिंग में कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की। नवाज शरीफ साहब ने जो एड्रेसेस किए वो तमाम मीटिंग्स में थे और किसी जगह उन्होंने इख्तिलाफ नोट नहीं कराया। जब आपकी जनरल साहब से बात हुई तो क्या उन्होंने ये कहा कि बयानिए का इख्तिलाफ? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। वो टोटल 1 पॉइंट एजेंडा था कि जी सनाउल्लाह ज़हरी साहब
سٹیج کے اوپر بیٹھیں گے اور جلسے میں شرکت کریں گے. اور ہم نے ان سے معذرت کی کہ جی ہم نے ان کو دعوت نہیں دی, اور چونکہ ان کا ایک وہاں پہ اختر مینگل صاحب سے دونوں مینگل اور زہری قبائل کا وہ ہے وہ ایک چل رہا ہے, تو سر وہ بات کر مریم اگر ان سے بات کر لیتی, آپ کر لیتے, شاہد خاقان کر لیتے, سب نے کی, کہ مریم نے بھی بڑی بات نہیں کہ آپ شاہد صاحب نے بھی کی, میں نے بھی کی, لیکن ان کی شاید غالباً مجبوری تھی کہ زہری صاحب ان کے قبائلی ہیڈ ہیں, تو وہی قبائلی بات ہے, سیاسی کوئی نہیں ہے. اچھا, اور پیچ اپ کا کوئی امکان نہیں ہے؟ نہیں, ہم نے ہماری طرف سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم نے ان کو بہت ادب سے ساری بات کی کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ایسے قبائلی تنازع کو ایک بڑی کاز کے لیے جو کہ پی ڈی ایم ایک بڑا اتحاد ہے, ہم اس کو سیبوٹاج نہیں کر سکتے. یا تو ثناء اللہ زہری صاحب بہت سرگرم ہوتے ہیں نا, پچھلے 2-2.5 سال سے وہ پارٹی کے وہ نہیں تھے بالکل, وہ دبئی بیس تھے, مجھے ذاتی طور پر کئی ان کے معاملات کا بھی علم ہے. احسن صاحب, اس وقت تو پھر کیا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مزید ڈیفیکشنز, اور اگر کر رہے ہیں تو کیا اس کی وجہ دباؤ ہے یا نواز شریف؟ کوئی دباؤ نہیں. نیب کا دباؤ ہم 2 سال سے سامنا کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی دباؤ نہیں, اور فرنٹ فٹ کے اوپر ہم سامنا کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی جو بھی حکومت کے ہتھکنڈے ہیں ان کا فرنٹ فٹ پہ شاٹ کھیلیں گے اور چھکا ماریں گے انشاءاللہ. مطلب آگے اگر کوئی ڈیفیکشنز ہوتی ہیں سر, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کسی نے کال کی, دباؤ ڈالا تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. ڈیفیکشن مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی ہو, اس لیے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب ضمیر فروشی سے لوگ معزز ہوتے تھے. اب جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں ان پہ ہمیشہ کے لیے لوٹے کی گالی چسپاں ہو جاتی ہے, اور ان کا سیاسی مستقبل دفن ہو جاتا ہے. اس وقت ہمارے سب ایم این ایز ایم پی ایز قابل تحسین ہیں کہ وہ پوری طرح یعنی کہ قدم جما کے کھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور جو مسلم لیگ نون کا یا نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ہم عوام میں جاتے ہیں, یقین کیجئے کہ اس کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے اور ہے. لوگوں میں اویئرنس بہت چلی گئی ہے. میں آپ کو مثالیں دینے بیٹھوں جو اپنے دیہات میں جا کے لوگوں سے میں باتیں سنتا ہوں, وہ میں کر نہیں سکتا جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا احسن صاحب, اس میں دیکھیں, ایک تو نواز شریف کا بیانیہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی, ووٹ کو عزت دو, 18 کے الیکشن میں جو ہوا ان کے بقول وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے. ایک یہ ہے کہ وہ جس طرح نام لے کے تنقید کر رہے ہیں, جس پر فواد چودھری صاحب سے بھی آگے جا کے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, ان کا موقف یہ ہے, حکومت کا بھی اور کافی آپ کے جو مخالفین ہیں, موقف ان کا یہ ہے کہ آپ اداروں پہ براہ راست تنقید کر رہے ہیں, جس سے رینک اینڈ فائل میں بڑا اضطراب ہے کہ آپ کو ایسا ہمارا رینک اینڈ فائل سے کوئی اختلاف نہیں. پاکستان کے مسلح افواج کا احترام کرتے ہیں, عدلیہ کا احترام کرتے ہیں, لیکن سر ان کے ہیڈ پر اگر بات آئے گی تو لیکن دیکھیے جو کچھ شکایت ہے وہ ہیڈ ہی نے جواب دینا ہے نا. آپ مجھے بتائیے, کیا یہ ہر شخص کو نہیں معلوم کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کسی سطح پہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو نہیں آنے دینا؟ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو فورسبلی ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2013 کے انتخابات میں آر ٹی ایس کے سسٹم کے ذریعے جو فارم 45 تھا اس کے ذریعے انتخابی نتائج نہیں؟ یہ حقائق ہے نا. میں آپ کے ساتھ یہ مان کر چلتا ہوں کہ یہ حقائق ہے, لیکن سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اپریل مارچ 2018 میں جتنے بین الاقوامی جریدے ہیں ان کے اندر یہ تجزیہ چھپ چکا تھا کہ پاکستان کے ایک ادارے نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو آنے نہیں دینا اور عمران خان کو لے کر آنا ہے. دیکھیے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہر شخص کو معلوم ہے, دیز آر اوپن سیکرٹس. ٹھیک ہے. اب وہ ڈینگ زیاؤپنگ نے جب چین کو ریفارم کیا نا, اس نے ایک اصول بنایا, لرننگ ٹروتھ فرام دا فیکٹس. جب تک ہم سچ کو تسلیم نہیں کریں گے اور سچ کی روشنی میں اپنی اصلاح نہیں کریں گے, ہم دھکے کھاتے رہیں گے اگلے 70 سال. سب ملک ہم سے آگے نکل گئے. اب ہم کسی سے جھگڑنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم سب انٹروسپیکشن کریں, اس ملک کو خدا کے لیے اگلی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد دے کے جائیں. آپ نے جو اعتراضات اٹھائے یہ مان کے چلتے ہیں کہ وہ سارے اعتراضات ٹھیک ہیں. میں آپ کو ایک سیناریو کی طرف لے کے آ رہا ہوں کہ 2018 میں جب انتخابات ہو گئے تو اس وقت آپ نے یہ ساری باتیں جو ہیں اتنی فورسفلی کیوں نہیں کی, روڈوں پہ کیوں نہیں آئے؟ اس کے بعد پھر اسی آرمی چیف کو آپ لوگوں نے ایکسٹینشن بھی دی, تو جیسی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں اچانک یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. یہ بحیثیت صحافی میں آپ سے یہ سوال دیکھیے, آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2018 کے فوراً بعد کیوں نہیں اعتراض کیا؟ مطلب 2.5 سال بعد ہم نے بھرپور اعتراض کیا, ہم نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, لیکن ہم نہیں چاہتے تھے کہ ملک کو, چونکہ ہم نے 5 سال, ہم کیوں حساس ہیں, دیکھیے 5 سال ہم پاکستان کو بڑی محنت کے ساتھ
3% سے 5.8% گروتھ پہ لے کے آئے. صحیح. ہم بڑی محنت کے ساتھ سی پیک جو ایک صاف کاغذ کے اوپر کلین سلیٹ سے تھا 29 ارب ڈالر زمین پہ کھڑے کیے. اب وقت تھا اس کی اکنامک زونز کے ذریعے انڈسٹریل کوآپریشن کے ذریعے لاکھوں روزگار پیدا کرنے کا. ہم نے انرجی انفراسٹرکچر پورا کیا, ہم نے لاجسٹک انفراسٹرکچر پورا کیا, پیس ریسٹور کیا, سی پیک لائے. دس واز دا ٹائم فار پاکستان's ٹیک آف. دیکھیے ہماری 5 سال کی محنت پہ پانی پھیر دیا گیا. اچھا ہم اس لیے خاموش رہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ ایک ماں تھی اور اس کے بچے پہ ایک اور عورت نے دعویٰ کر دیا کہ جی میرا بچہ ہے. قاضی کے پاس کیس گیا, دونوں نے مضبوط دلائل دیے, قاضی کو سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے اس طرح کرو, اس بچے کو آدھا کاٹو, آدھا اس عورت کو دے دو, آدھا اس کو دے دو. اور اس کی اصلی ماں تھی, اس نے کہا نہیں اس کو دوسری کو دے دو, میں اپنے بچے کا نقصان. ہم نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائزیشن سے, ہم نے کہا چلو دھاندلی سے لے آئے, سلیکٹ کر کے لائے. ان کے بڑے بڑے پلان تھے جی 20 سال سے یہ ہم پلان کر رہے ہیں, تھنک ٹینک ہے, نیا پاکستان, چلو یہ ملک کا بہتر کرنے. الفاظ دیگر جو میاں صاحب کی ایک اسٹریٹجی تھی ان کو کام کرنے دیں, تو اگر وہ چلیں شاید ملک کا بھلا ہو جائے ان سے. لیکن جب ملک کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا اور عمران خان کے الفاظ میں بیڑا غرق کر دیا, اب ہم کتنی تباہی کے اور تماشائی بنے. لیکن اس پہ احسن صاحب معذرت کے ساتھ کی کویسچن وہی ہے کہ چند ماہ پہلے آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن ملی, اب اتنا کھل کے ان پر تنقید جو ہے وہ دیکھیے ہم نے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اگین ہماری ایک ذمہ داری کا احساس ہے. ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی, آرمی چیف کو ایکسٹینشن پارلیمنٹ نے نہیں دی. آرمی چیف کو ایکسٹینشن ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن کے ذریعے پرائم منسٹر نے دی, بیکاز چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن از بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف آف آرمی سٹاف. وہ دینے والے ہیں اور وہ لینے والے ہیں, اس میں نہ پارلیمنٹ آتی. سپریم کورٹ نے صرف یہ کہا کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کو ضابطے کے مطابق کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنی چاہیے. اس قانون سازی کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ زید کو یا بکر کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. وہ ایک قانونی سکم جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہدایت دی تھی اس کی روشنی میں پارلیمنٹ نے پورا کیا. لہذا ایکسٹینشن انہیں پرائم منسٹر نے دی ہے, یہ پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے, وہ دے سکتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے. چلیں سر آگے بڑھتے ہیں. آج مریم نواز کی میٹنگ, آپ بھی موجود تھے اس میں, حمزہ شہباز سے اور شہباز شریف صاحب سے, تو کیا کن معاملات پر زیادہ بات چیت ہوئی؟ اور دیکھیے ان کے تو وہاں آبویسلی مریم نواز صاحبہ سولیڈیرٹی کے لیے آئی تھیں. حمزہ شہباز شریف تقریباً 16 مہینے سے جیل میں ہیں. ان کی کئی سالوں بعد بیٹی کی ولادت ہوئی, اس کے 1 مہینے بعد انہیں پکڑ لیا گیا. ان کی ایک بڑی قربانی بہادری کے ساتھ وہ دے رہے ہیں. اسی طرح جو سینٹر میں لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب ہیں, انہیں بھی ایک جھوٹے کیس کے اندر جو کہ چلان ہو چکا, ٹرائل میں چل رہا تھا, انہیں زبردستی گرفتار کیا گیا. تو وہ وہاں پر آئیں اور ان کے ساتھ انہوں نے سولیڈیرٹی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے میم اور شین اور شین اور میم, ان کے سب کے منہ پہ میاں صاحب نے پی ڈی ایم کے معاملات پر کچھ, وہ وزیر صاحب سے وزارت بھی چھن گئی جو کہتے تھے میم سے شین اور شین. انہوں نے ابھی اپنی ڈیٹ فروری میں تک ایکسٹینڈ کر دی ہے. اچھا احسن صاحب, کچھ پی ڈی ایم کے معاملات پر بات ہوئی, شہباز شریف نے تھپکی دی مریم کو یا ناراضی کا کچھ اظہار کیا؟ نہیں, وہ تو بڑے اچھے ماحول میں ان سے بات چیت ہوئی اور بہت خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی تھی. اور میں نے بھی شہباز شریف صاحب کو جو پارٹی کی سرگرمیاں ہیں اور جو ہمارے کنونشنز کا پروگرام ہے اس کے بارے میں انہیں اپرائز کیا. وہ مطمئن ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں. سندھ کے اندر ابھی تنظیمی دورہ تھا میرا, اس کی بھی میں نے انہیں رپورٹ دی, تو وہ پارٹی کو فعال دیکھنا چاہتے ہیں. اوورآل پی ڈی ایم سے وہ مطمئن ہے کہ ٹھیک اسٹریٹجی ہے. پی ڈی ایم کے وہ بانی رکن ہیں. پی ڈی ایم جس اجلاس میں بنی تھی اس کے اندر وہ شریک تھے. جو پی ڈی ایم کا چارٹر ہے وہ اس کے سگنیٹری ہیں, تو اس میں غیر مطمئن والی تو مطلب اگر شہباز شریف باہر ہوتے تو کچھ ڈیفرنٹ نہ کرتے, اسی طرح کرتے جس طرح پی ڈی ایم نے کیا. جی, جو بھی پی ڈی ایم کی قیادت کے فیصلے ہیں ان کو سب پارٹیز اور ہم خاص طور پہ ہماری پارٹی کی تمام لیڈرشپ اون کرتی ہے. آپ ملے بھی تھے احسن صاحب شہباز شریف صاحب سے جیل؟ جی, ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ہماری. اچھا. اور اس کی دعوت ہمیں انہی کی طرف سے آئی تھی. ان کے جو سٹاف نے مجھے, وہ ڈی جی نیب جو تھے وہ بھی موجود تھے اور رانا تنویر صاحب تھے, اور ہم نے پھر بڑے میاں صاحب کو اجازت دی, ان کو بتایا, اس کے بعد ملے. صرف ان کے ساتھ ایک جنرل گپ شپ ہوئی, اس میں ڈی جی نیب وہیں بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں,
اور انہیں اپرائز کیا. ان کے اندر بہت کیوریاسٹی تھی چونکہ ان کو 5 دن سے نہ کوئی خبر تھی، نہ کوئی اخبار تھا، نہ کوئی ٹی وی تھی، نہ کچھ تھی. ہی واز کمپلیٹلی بلینک. اور وہ چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ CWC CEC اس کے اندر کچھ زیادہ اچھی کنڈیشنز میں بھی انہیں نہیں رکھا گیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیے اب بھی جو میں اس بات کو کہوں گا کہ دس از میننس. یہ ایک انسان کا چھوٹا پن ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے پتہ ہے کہ کرونک بیک پرابلم ہے، ان کو سیل کے اندر بھی سہولت نہ دینا، پھر ان کو اس بختر بند گاڑی میں لے کر آنا کہ جس میں آپ دہشت گردوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کو جھٹکوں سے آپ کریں، یہ اذیت دے رہے ہیں نا. یہ اس شخص کی بیمار ذہنیت کی مثال ہے. ایسے سے مفاہمت کے کچھ امکانات ہیں، آپ بیٹھنا چاہیں گے، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہیں گے؟ کوئی میسیجنگ، کوئی لائن آف کمیونیکیشن؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک کمپلیٹ انفارچونیٹلی ڈیڈ لاک ہے. یہ ملک کے لیے بہت بھیانک ہوگا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اور اسی قسم کی رائے مختلف لیڈرز دے چکے ہیں کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے پاکستان کے لیے کم از کم اگلے 10 سال کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق مرتب کریں، سب کے لیے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، کہ ہر ادارہ کس طرح اپنے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے لیے نئے انتخابات کی پیش کی شرط تو نہیں ہے. یہ اس کا حصہ ہے. دیکھیے نا، یہ جو نظام تھا 2018 میں جیسے تیسے بھی بنایا گیا، یہ پٹ گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے. اب اس کے ساتھ چمٹے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کو مزید تباہ کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ ان سے کوئی ایک چیز نہیں چل رہی. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بڑا اہم ایشو اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جو ان کی نالائکی سی ہے. دیکھیے گندم اور آٹے کا بحران ہوا. اس وقت پنجاب کا زمیندار مارا پھر رہا ہے، اس کو گندم کا بیج نہیں مل رہا. جس بیج کو 2500-2700 میں ملنا چاہیے وہ 4000 کے ریٹ پر بھی نہیں مل رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم ابھی گندم کی کمی کا شکار ہوئے ہیں، اس حکومت کی نالائکی یہ دیکھیں کہ نہ ان کے پاس گندم رہی، وہ اسمگل کرا دی. اب اس وقت گندم کا بیج نہیں ہے زمینداروں کو دینے کے لیے، اور اگر کسان گندم کاشت ہی نہیں کرے گا تو اگلے سال گندم کا کیا بحران ہوگا. اسی طرح ہر شعبے کے اندر ٹوٹل انکمپٹنس ہے. یہ صرف جس مسئلے کا آج بھی دیکھ لیجئے وہ 40-50 ترجمانوں کا اجلاس سجا لیتے ہیں. عمران نیازی کے نزدیک حکومت صرف سوشل میڈیا کا نام ہے، حکومت صرف ٹرینڈ بنانے کا نام ہے، اس کا ڈیلیوری سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے 4 چیزیں ہوتی ہیں. پرائم منسٹر کا ویژن ہونا چاہیے. اس کا ویژن یہ ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے یہ ویژن ہے اس کا. کیا کرے گا وہ؟ دوسری بات یہ پرائم منسٹر کو انکلوسیو ہونا چاہیے. یہ تو سب کو منافع کو ڈاکو کہہ رہا ہے. تیسری بات پرائم منسٹر کے پاس ٹیم ہونی چاہیے اور ٹیم بلڈر ہونا چاہیے. نہ اس کے پاس ٹیم ہے، نہ اس کی ٹیم میں کوئی کوہیژن ہے، وہ آپس میں جوتی ہوتے ہیں. اور چوتھی آخری چیز کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ڈیلیوری کرے، وہ نتائج دے. اور آپ کے بقول وہ ڈیلیور بھی نہیں کر رہا. ایسا اقبال صاحب جاتے جاتے لاسٹ سوال آپ سے بڑا اہم. انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، بڑا آپ کی طرف سے بھی کنڈیم کیا گیا اور ANP نے ان سے اب مطالبہ کیا ہے کہ وہ ریزائن دے. اس پر تفصیلی بات فواد چوہدری صاحب سے بھی کریں گے، لیکن آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ان کو برطرف کرنا چاہیے. لوگوں کو تشدد پہ اکسانا ریاست کی طرف سے یہ بدترین جرم ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہی PTI ہے، جب یہ اپوزیشن میں تھی تو مذہب کارڈ استعمال کیا، اب یہ حب الوطنی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. تب انہی کے کہنے پہ، PTI کے رہنماؤں کے کہنے پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا، میرے پہ گولی چلی اور اللہ نے میری زندگی بچائی. اور اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. سر ریزگنیشن جو ہے یہ PDM کا مطالبہ ہے یا؟ یقیناً PDM کا اجلاس ہوگا، اس میں بھی ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے اس کے حوالے سے کیس بھی رجسٹر کرائیں گے. اینڈ وی ڈیمانڈ ہز امیڈیٹ ریزگنیشن، اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیس انٹیریئر منسٹر صاحب کے خلاف بالکل ہوئے گا، چونکہ انہوں نے لوگوں کو تشدد پہ اکسایا. یہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے. آپ انتہا پسندی اور کس بات کا نام ہے؟ انتہا پسندی صرف وہ آپ ریلیجس لوگوں پہ تو نہیں لگا سکتے نا. انتہا پسند تو کلین شیو بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کو تشدد کے اوپر اکسا رہا ہے. احسن اقبال صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، احسن اقبال صاحب نے جاتے جاتے میں تو یہ کہوں گا ایک خطرناک بات کی جانب اشارہ کیا، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہیں ان کے خلاف انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کیس باقاعدہ سے رجسٹر کیا جائے گا. بریک کے بعد فواد چوہدری صاحب ہمیں جوائن کریں گے. وفاقی وزیر ہیں، بڑے ووکل وزیر ہیں، ان کے سامنے یہ سارے جو بھی احسن صاحب نے اعتراضات اٹھائے عمران خان صاحب پہ یا ان کی گورنمنٹ پہ، ان سے جوابات لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، متنازع بیانات اور الزامات کی سیاست میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو چکا ہے۔ ابھی سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے بیان کا معاملہ تھما نہیں تھا کہ اب حکومت کے ایک رکن کی جانب سے متنازع اور افسوسناک بیان دیا گیا، جس کی وضاحت ضروری ہے۔ اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے ان کو دھمکی دی۔ یہ بیان کیا تھا، کیا دھمکی تھی ان کے بقول، پہلے وہ سن لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جس وقت ANP کی حکومت آئی تھی، جب ANP حکومت نے ٹیررزم کے خلاف طریقے طالبان افغانستان اور پاکستان میں بلوچوں کو مار دیا، حاجی غلام محمد بلوچ کو مار دیا، پھر افتخار کے بیٹے کو مار دیا، یہ ریئیکشن تھا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یہ لوگ جو کہ اس نون کے بیانیے کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ ورنریبل ہے۔ تحریک طالبان نے ANP کی لیڈرشپ کو ریئیکشن کے تحت نشانہ بنایا۔ جو نون لیگ کے بیانی کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح کے ریئیکشن کا خطرہ ہے۔ اس بیان پر ANP کے رہنما میاں افتخار حسین کا رد عمل کیا تھا، وہ بھی سن لیں۔ ریاست یہ وضاحت کرے کہ منسٹر ہے وفاقی اعجاز شاہ، وہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے، اس کے لیے ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے اور اس کو پھر فوراً مستعفی ہونا چاہیے۔ اب اپوزیشن کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اعجاز شاہ سے استعفیٰ لیا جائے، ان کے بیان پر حکومت کی پوزیشن واضح کی جائے اور کمیشن بنایا جائے۔ خود بریگیڈیئر اعجاز شاہ اس معاملے پر اب تک خاموش ہیں، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے بیان کا مطلب کیا تھا، لیکن اگر اپوزیشن کی بات کو سنیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ ایک ایسے وفاقی وزیر داخلہ جو پہلے ہی متنازع رہ چکے ہیں، جن کے بارے میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید بھی کچھ خدشات کا اظہار کر چکی ہیں، وہ یہ بیانات کس کے کہنے پر اور کیوں دے رہے ہیں، یہ اپوزیشن کا موقف ہے۔ اور کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نون کے بیانیے کی حمایت کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، حکومت کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے؟ کیا اپوزیشن کے رہنماؤں کو خطرہ ہے؟ اگر ہے تو کس سے ہے؟ کیونکہ اپوزیشن نے اس بیان کا جو مطلب نکالا ہے اس کے مطابق یہ بیان حکومت کے اپنے بیانیے کی نفی کرتا ہے، کیونکہ اگر اپوزیشن کے رہنما ملک دشمن بیانیے کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ملک دشمن قوتوں سے ہی انہیں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ اسی پر تفصیلی بات کریں گے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی آج بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب سے انٹیریئر منسٹر سے اس معاملے پر بات چیت بھی ہوئی۔ فواد چوہدری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ نے ایک تو پہلے تو ویری ویل ڈن جس طرح آپ نے انڈین ٹی وی پہ اپنے انٹرویوز کو ہینڈل کیا اور وہاں پہ بالکل ہی محسوس نہیں ہونے دیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں جس طرح سے ہیں، تو انٹرنیشنلی جس طرح سے آپ نے بیہیو کیا بالکل ایک اسٹیٹس مین کی طرح۔ اب یہ بتائیے سر کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ؟ کیا ایاز صادق صاحب نے جو کہا یا آپ کی ایک سلپ آف ٹنگ تھی، آپ نے اسے بالکل ایکسپلین بھی کر دیا، کیا اس معاملے کو اب یہیں پہ ختم کر دینا چاہیے اینڈ بوتھ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ شوڈ موو آن؟ خیر، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اسٹیٹمنٹ اور ایاز صادق صاحب کا اسٹیٹمنٹ تو بالکل مختلف ہے۔ میں نے تو جو بات کہی ہے میں اس کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر قائم ہوں، اور بات جو میں نے کی ہے بالکل صحیح کی ہے۔ میں نے بعد میں بھی کہا ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے اندر گھسنے کی دوبارہ جرات کرے گا تو ہم اس سے بھی زیادہ سخت رسپانس دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھارت کی ٹانگیں توڑنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ تو میرے بیان میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایاز صادق صاحب کے بیان میں بہتر یہی ہے میرے خیال میں، ان کو فوراً معذرت کر لینی چاہیے تھی۔ اگر اسمبلی کے اندر ماحول ایکچولی ایسا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو کنٹینیوس ہیکلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کنٹینیوس پیچھے لوگ جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ ساری پارٹیز کے ساتھ ہے۔ اور انفارچونیٹ اسپیشلی جو خواتین ہیں اسمبلی میں، وہ ساری پارٹیز کی خواتین جو ہیں وہ مسلسل بولتی ہیں اور جملے بھی کس رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کافی مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ پہ بولنا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ایاز صادق صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہو گیا پریشر میں ہو گیا یا ہو سکتا ہے، تو انہیں معذرت کر لینی چاہیے اپنے بیان کے اوپر۔ لیکن اوورآل جو معاملہ ہے نا پاکستان میں، ایاز صادق صاحب کا بیان ہی ایک پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اوورآل بڑا بٹرنس کریٹ ہو گئی ہے، اور نواز شریف صاحب کے جو 2 تقریریں ہوئی ہیں ان میں حکومت کے خلاف اگر آپ بات کریں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں مہنگائی ہے،
یہ اکانومی کی یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے اوپر بھی تنقید کریں، کابینہ پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی طرف سے مسلسل جو ریاست ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب عدلیہ کے اوپر اور فوج کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو وہ ادارے واپس رسپونڈ نہیں کر سکتے. تو آپ حکومت کی گاب میں جب ان اداروں پہ اس طرح سے تنقید کریں گے، وہ پھر ایک بٹرنس بہت بڑھ جاتی ہے، اور میرے خیال میں ایم ایل این کے بیانیے کی وجہ سے بٹرنس جو ہے وہ سیاست میں بہت بڑھ گئی. اچھا چوئی صاحب، یہ بٹرنس میں دو میرے ضمنی سوالات ہوں گے. پہلے تو جب یہی آپ کا اعتراض جب ہم نون لیگ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اداروں پہ تو تنقید نہیں کر رہے، ہم تو انڈیویجولز پہ تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے اداروں کو استعمال کیا. تو ان کی تو یہ توجیہ ہے اس کے لیے کہ جناب جو انڈیویجولز نے کیا 2018 کے انتخابات میں اور پھر اس سے پہلے اور ابھی بھی جو کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اداروں کا نام ہی نہیں لے رہے. آرمی چیف جو ہے وہ فوج کا ادارہ ہے، اور آرمی چیف کے آفس کو تنقید کا نشانہ بنانا، آئی ایس آئی کے ڈی جی کو نشانہ بنانا، سپریم کورٹ کے ججز کو نشانہ بنانا، یہی ادارے ہیں. یہ خود دے آر انسٹیٹیوشن ان دیم سیلفز. جب آپ ان کو اس طرح سے کریں، اور پھر جو دوسری جو سب سے آئی مس سے کہ تکلیف دے جو نیریٹو پی ایم ایل این کی طرف سے آتا ہے، اور جس کے لیے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ یہ ہے کہ وہ رینک اینڈ فائل میں جو ڈویژن کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا انفارچونیٹ اور خطرناک اور ایک تکلیف دہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفتگو ہے، جس میں آپ فوج کو اور جوان کو علیحدہ جو جرنیل اور جوان کو علیحدہ کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ دیکھیے، وہ تو کور میں جو ہے وہ ایک بہت کور ایشو ہے جو انہوں نے کیا ہے. اور دیکھیے نا، کون سا جرنیل ہے جنہوں نے پاکستان کے جوانوں کے ساتھ اپنا سینہ سفر نہیں کیا؟ کیا جو اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، میجر جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز، میجر کرنلز، کیپٹنز، انہوں نے خود جنگوں میں جا کے اپنا لڑائیاں نہیں لڑی ہوئی. ایک بھی اس وقت کوئی ایسا جرنیل نہیں ہوگا جس نے خود بندوق نہیں اٹھائی ہوئی اپنی سروس میں. اور پھر دیکھیے، ہمارے جنرلوں نے تو شہادتیں دی ہیں. جنرل جاوید حسن شہید ہوئے، جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہوئے، اس کے بعد جنرل مسعود اسلم صاحب کے جوان بیٹے کو شہید کیا گیا. سو یہ بڑا تکلیف دہ نیریٹو ہے جو پی ایم ایل این کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے چوئی صاحب، بٹرنس پہ میرا دوسرا آپ سے ضمنی سوال جو ہے، مختلف وزراء کی جانب سے بھی ایسے بیانات آ جاتے ہیں. 2 دن پہلے انٹیریئر منسٹر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کمپلیٹلی انکالڈ فار، جس میں اے این پی اور بلور خاندان اور میاں افتخار صاحب، جن کا جماع سال بیٹا جو تھا، اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا تھا، ان کے بارے میں جو کہا کہ جی وہ ایک رد عمل تھا طالبان کا، اور پھر نون لیگ اس کو اپنے لیے بھی تھریٹ سمجھ رہی ہے. تو کیا ایسے بیانات سے اب اے این پی کہہ رہی ہے جناب ان کو انویسٹیگیشن ہو اور انہیں اپنے عہدے سے ریزائن دینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہے؟ اب جو ان کے شہداء ہیں انہیں تو ہم نے قومی شہداء کا درجہ دے دیا تھا. اے این پی نے تقریباً 1000 سے زیادہ کارکنان اور اپنے لیڈران کی قربانی دی ہے. تو ایسے بیانات، متنازع بیانات دینا موجودہ حالات میں، یہ بھی کوئی سینس تو نہیں بنتی اس کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری آج صبح بات ہوئی اعجاز شاہ صاحب سے، جی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں، میں نے جو پہلی بات انہوں نے کہی کہ بشیر بلور صاحب جو تھے ان سے میرا بہت ہی گہرا تعلق تھا، اور میں تو بشیر بلور صاحب کو سمجھتا تھا کہ انہیں چیف منسٹر بننا چاہیے تھا خیبر پختونخوا. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس ضمن میں بات کی تھی کہ جب تھریٹس جو ہیں اگر آپ ان کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہم نے دیکھے ہیں بلور فیملی کے اس ضمن میں، افتخار صاحب کے ضمن میں. تو میرا جو بیان ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بتایا گیا، حالانکہ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا. اچھا، لیکن وہ اصل میں چوئی صاحب اس سے پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کا نیریٹو اگر چلے گا تو پھر تھریٹس ہوں گے، سیکیورٹی تھریٹس ہوں گے نون لیگ کی لیڈرشپ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. تو بالفاظ دیگر اپوزیشن اس کو انڈائریکٹلی ایک تھریٹ دیکھ رہی ہے. میرا نہیں خیال. اعجاز شاہ صاحب، سچی بات یہ ہے ان چند وزراء میں ہیں جو کہ کابینہ میں یا انٹرنل میٹنگز میں ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ایک معاملہ ٹھنڈا رکھنے کی پوائنٹ آف ویو کو دیتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت میں آ گئے ہیں تو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور وہ تلخیاں بڑھانے والوں میں نہیں.
ٹھیک، چوئی صاحب پنجاب کی بات کرتے ہیں، بڑی تبدیلیوں کی خبریں آج وہاں سے آئیں۔ فردوس آپا جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر کابینہ کا حصہ بن گئی ہیں، بطور مشیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا یہ اب نئی تبدیلی جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس کچھ بہتر انداز میں پیش کر پائے گی؟ انفارمیشن منسٹر کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ انفارمیشن منسٹر نے تو نہیں تبدیلی کرنی ہوتی، نہ ہی اس نے۔ انفارمیشن منسٹری تو سیلز مین ہے، پروڈکٹ کیا بنتی ہے وہ تو انہوں نے نہیں بنانی۔ سو پرفارمنس کا بڑا کم تعلق ہوتا ہے انفارمیشن سے، جہاں تک میرا خیال ہے۔ بہرحال یہ تو ایسے روٹین تبدیلی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کیا امپورٹنس ہے۔ ہاں، لیکن چوئی صاحب اس میں دیکھیں قاضی فائز عیسی کی بڑی ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ اس میں جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ she violated not only rule 13 of 2005 rules but also breached article 204 by committing contempt against a sitting judge of Supreme Court and therefore she should be made answerable for her conduct under article 204 through independent proceedings۔ تو وہ تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کانٹمپٹ آف کورٹ کر چکی ہیں، تو ایسے میں ان کو اپوائنٹ کرنا یہ تو عقل والی بات نہ ہوئی۔ یہ سپریم کورٹ کے آپ دیکھتے ہیں وہ اس کے اوپر کیا، کیونکہ یہ ججمنٹ میجورٹی ججمنٹ تو یہی ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، کبھی اس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن نہیں ہوئی ہے۔ لیٹس سی ہاؤ تھنگز پروسیڈ ان دس کیس۔ ٹھیک ہے، فواد چوہری صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں موسم تو سرد ہو رہا ہے اور سیاسی موسم دن بدن گرم ہو رہا ہے۔ حکومت کی ساری توجہ اس وقت اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لینے پر مرکوز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپوزیشن نہیں بلکہ مہنگائی ہے۔ جیسے جیسے ملک میں فوڈ انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے عوام کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں غربت بڑھتی جا رہی ہے اور عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ ادارہ شماریات کے آج کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز اختتام پانے والے ہفتے میں مہنگائی 9.43% رہی، جبکہ پچھلے ہفتے کے مقابلے میں اس شرح میں 0.71% کا اضافہ ہوا۔ ملک کے 17 شہروں میں 51 اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ جب لیا گیا، اس سے یہ پتہ چلا کہ 24 اشیاء کی قیمتوں میں گزشتہ ہفتے کی نسبت اضافہ ہوا، جبکہ صرف 3 ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ عمران خان مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جو ہیں وہ اس کو قابو پائے بغیر چین سے نہیں بیٹھنے کے وعدے کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیم ذخیرہ اندوزوں اور مافیا کے خلاف کارروائی کرنے اور چند ماہ میں مہنگائی پر جو ہے قابو پانے کے دعوے کر رہی ہے۔ ایکسپورٹس اوپر جا رہی ہیں، انفلیشن دیکھیں، انفلیشن کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ 1.5 سے 2 ماہ میں ہمیں بھی ادراک ہے، پرائم منسٹر عمران صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ عام آدمی کے اوپر مہنگائی کا پریشر بوجھ نہیں آنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ قابو پا کر دکھائیں گے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود نہ ہی مہنگائی کم ہو رہی ہے، نہ ہی معاشی اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہی حکومت کو ریونیو کی وصولی میں مقررہ ہدف سے 5.4% ریونیو کم وصول ہوا۔ ایف بی آر نے ماہ اکتوبر میں ریونیو کی مد میں 352 ارب روپے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن 333 ارب روپے جمع ہوئے۔ ریونیو کی مد میں یہ کمی اس لیے بھی باعث فکر ہونی چاہیے کیونکہ حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے دوران آئی ایم ایف کو یہ یقین دلایا تھا کہ مالی سال 2020 میں 39 خرب 90 ارب روپے کے مقابلے میں اگلے سال یعنی 2021 میں 49 خرب 63 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنا ہے، لیکن اس سال جو ہے وہ 976 ارب روپے کے اضافی ریونیو کے لیے حکومت نے تاحال کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، وہ دینے سے وہ قاصر ہیں۔ ایک طرف حکومت کا ریونیو جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے تو دوسری جانب ہر طرح کا قرضہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 7 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک کے بقول جون 2019 میں جون میں بیرونی قرضوں کا حجم 106 ارب ڈالر تھا، جو جون 2020 تک اب 113 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ دوسری جانب گردشی قرضوں کی اگر بات کی جائے، وہ کنٹرول کرنے کے تمام دعوے بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ 1139 ارب کے اضافے کے ساتھ 2300 ارب روپے تک گردشی جو قرضہ ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ موجودہ معاشی حالات حکومت
اور حکومت کی معاشی ٹیم کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ ویک اپ کال ہے اور حکومت کس طرح ان حالات پر قابو پا سکے گی. اور سب سے اہم سوال, ایف بی آر کے کئی چیئرمین تبدیل کیے جا چکے ہیں جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی, لیکن ایف بی آر کی پرفارمنس اس طرح سے بہتر نہیں ہو سکی. اسی پر تفصیلی بات کریں گے. حال ہی میں حکومتی شامل ہونے والے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو. آپ میرے خیال ہے جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے تو ٹی وی پر آپ کو کم ہی دیکھا ہے, بلکہ دیکھا ہی نہیں ہے. سر, اکتوبر میں ریونیو کا ہدف رکھا گیا تھا 352 ارب, وصولی ہوئی 333 ارب, اور اسی طرح موجودہ جو 2020 میں ہم نے 39 خرب 90 ارب روپے ایف بی آر نے اکٹھے کیے, لیکن ہم نے جو آئی ایم ایف کو کہا ہوا ہے کہ اگلے سال 49 خرب روپے ہم نے جمع کرنے ہیں. سر, یہ کیسے ہوگا؟ کووڈ کی سچویشن دیکھ لیں, اوور آل معاشی صورتحال دیکھ لیں, ریونیو کا شارٹ فال بھی آ رہا ہے. کیسے اچیو کرے گی ایف بی آر اپنے یہ سارے ہدف, اور کیا اچیو بھی کر پائے گی یا نہیں؟ بہت شکریہ عادل. دیکھیے, جب بھی یہ اندازے لگائے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مفروض اسمپشنز پر یہ ان پر انحصار ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پہلے 4 مہینے کے اندر ہم شاید 4% سے بھی کم تر کی گروتھ حاصل کر چکے ہیں, حاصل کی ہے ہم نے پہلے 4 مہینے کے اندر, جبکہ پورے سال میں 20% کی ہونی چاہیے. تو لہذا اس میں کمی تو نظر آ رہی ہے, لیکن ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو ریکوری ہو رہی ہے کووڈ سے, الحمدللہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان و کرم رہا کہ ہم نسبتاً جلدی اس سے نکل آئے. لیکن جو معیشت کا پھلنا پھولنا ہے وہ فٹس اینڈ سٹارٹس کے اندر ہو رہا ہے. جولائی میں بہت لگا کہ جناب زور سے ریکوری ہو رہی ہے, اگست میں وہ ٹھیک نہیں تھی, اس کے بعد پھر 1 مہینہ اچھا آیا, اور اب جو یعنی تھوڑی سی ایکسپورٹس میں تو پک اپ ہے, 2-4 انڈسٹریز کے اندر بہت اچھی پک اپ ہے, سیمنٹ وغیرہ کے اندر, لیکن آپ دیکھیں کہ کاٹن کراپ اچھی نہیں ہے, اور امید ہے کہ باقی 2 کراپس گنا اور چاول جو ہے یہ بہتر ہو جائے. تو انڈسٹریز میں بہتری اتنی ہے کہ پہلے 2 مہینوں کے اندر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں 3.7% کی گروتھ ہے, لیکن آپ دیکھیں بیس بہت برا ہے, آپ -10 سے نکل کر آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. امپورٹس ہماری جو ہیں وہ ابھی بھی ان میں مزید کمی ہو رہی ہے, اور ان حالات کے اندر یقیناً اس پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی بالآخر کیا حاصل کریں گے. لیکن جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اگر یہ جو دوبارہ کورونا کی ریسرجنس ہو رہی ہے, اس سے بھی اندیشے ہیں کہ کیا اس کا اس سے کتنا پھر جو معاشی سرگرمی ہے کتنی اس کو روکنا پڑے گا. اللہ کرے اس طریقے سے نہ کرنا پڑے جیسا کہ ہم نے پہلے راؤنڈ میں کیا تھا, لیکن یہ میوٹیڈ ہی ابھی نظر آ رہی ہے چند مہینے تو کم از کم, اور شاید پھر تیسرے اور چوتھے کوارٹر کے اندر ہم دیکھیں کہ بہتری ہو. ہم اس موقع کو اچھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. آگے چل کے آپ یقیناً اس پہ کچھ جاننا چاہیں گے تو وہ پھر میں آپ سے عرض کروں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹس ہم نے رکھے اور جو ریونیو کا شارٹ فال ہے وہ چلے ہم تو انٹرنلی سچویشن کسی نہ کسی طرح مینیج کر لیں گے. آئی ایم ایف کو کس طرح ہم جو ہے وہ کیا انگیج ان سے کیا ہے کہ جی دیکھیں یہاں پہ سچویشن ہماری اکانومی کی یہ ہے, کووڈ کی وجہ سے یہ جو ریونیو کا شارٹ فال آ رہا ہے تقریباً انہوں نے جو ہمیں ہدف دیا ہے اس سے کافی سارا 976 ارب روپے 2021 کی میں بات کر رہا ہوں, تو کیسے یہ مینیج ہوگا؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ ایف بی آر کا جو موجودہ سٹرکچر ہے وہ اس کے لیے ریڈی ہے اتنے بڑے چیلنج کے لیے؟ مطلب آئی ایم ایف کے سامنے بھی سارے اعداد و شمار ہیں کہ معیشت کس طریقے سے
اس کی کارکردگی جو ہے ان دنوں کے اندر یعنی IMF کو عموماً شکایت ہوتی ہے اگر ساری سرگرمیاں معمول کے مطابق چل رہی ہوں اور پھر آپ جو ہے اگر اپنے اہداف کو نہیں حاصل کر رہے تو پھر آپ کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے. اب انہیں معلوم ہے کہ کن اسمپشنز پہ جو ہے ہم نے یہ بجٹ بنایا تھا. اس بجٹ کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ تقریباً کوئی 550 ارب روپے تو اس بات کے رکھے گئے تھے کہ جو پچھلے سال ریکور نہیں ہو سکا اب کووڈ کی ریکوری کے بعد وہ حاصل ہو جائے گا. اور پھر کہا گیا کہ 12% جو ہے اس کے اوپر جو ہے گروتھ رکھی جائے. تو مطلب اس میں صاف ظاہر ہے کہ یہ جو اندازے تھے نسبتاً کمزور تھے اور وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان سے انگیجمنٹ چل رہی ہے آج اور کل, یعنی کہ پچھلے 4-5 دن سے ان کی جو MD ہیں ان سے بھی ایڈوائزر فائنینس کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی, پھر ڈپٹی ڈائریکٹر سے ہوئی. اب میں خود جو ہے کیونکہ ان کے تقاضے ٹیکس والے معاملے میں ہے میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اور دیکھیں مطلب یعنی کہ سارے پتے اب یہ حالت اگر ان دنوں کے اندر جب معیشت کا یہ برا حال ہے تو اس میں یہ کوشش کرنا کہ اس میں سے مزید ٹیکس نکالے جائیں, ٹیکس لگا کر, یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, جن کو ان حالات میں بھی اپنا جو بھی کچھ چھوٹا موٹا حصہ ہے وہ دینا چاہیے, وہ باہر ہیں. تو ہمارا اس وقت ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے جو ہے ہم جائیں کس طرح لگے. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جب سے یہ گورنمنٹ آئی تو پورا فوکس ان کا ٹیکس نیٹ پہ ہی رہا, 3, 4, 5 ہیڈ آف FBR اس میں چینج کیے گئے, لیکن ابھی بھی اگر کوشش یہی رہی 2-2.5 سالوں میں اتنا اچیو نہیں کر پائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اور FBR میں ابھی بھی آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ نے تو ابھی ٹیک اوور کیا ہے, لوپ ہولز ابھی بھی ہیں, جو لوگ مختلف طریقوں سے اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں وہ ہیں. تو کیسے چینج ہوگا؟ کیا ریفارمز لے کے آئیں گے؟ آپ کے اپنے ایجنڈے پہ کیا ہے؟ کیسے اس کو جو سفید ہاتھی کہا جاتا ہے کیسے ٹھیک کریں گے اس کو؟ جناب ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں اور ہمارے پاس بے شمار اب معلومات ہیں خود اپنے ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر بھی, اور ہم نے جن لوگوں کے ساتھ تعاون کے معاہدے کیے ہیں ان کے بھی. اور یہ آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ بڑی ہم کیمپین شروع کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی جن کے متعلق ہمیں مکمل علم ہے, اور وہ علم کوئی خدا نخواستہ اس طریقے سے نہیں آیا کہ مطلب ہم نے کوئی بڑی جا کر کہیں سے معلومات حاصل کی ہیں. یہ سب ہمارے اپنے ڈیٹا بیس میں ہے, لوگوں کے ود ہولڈنگ ٹیکس کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. PNIC جو ہے وہ پورے ملک کے اندر اب نشاندہی کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. ایک یہ بات ہوگی. دوسری میں آپ سے عرض کروں کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی کے استعمال کو بڑھا رہے ہیں, اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم اپنے تمام پروسیسز کو ہم بالکل اس سے آزاد کر دینا چاہتے ہیں کہ ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان میں کسی قسم کا جسمانی رابطہ ہو, وہ ایک دوسرے سے ملیں اور پھر بات چیت کریں. یہ ایک کٹھن مرحلہ ہے, لیکن ہمارے پاس بہت اچھی بیک بون ہے. ہمارے پاس ایک ورلڈ بینک کا لون بھی آ رہا ہے, اس میں ہم $80 ملین جو ہے اپنی FBR کی جو بیک بون ہے اس کو ہم اثر نو اس کی بہتری کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہم مطلب جو ہے سارے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں, ہم جتنے ہمارے پاس 31% جو ہے مین پاور نہیں ہے جو سینکشنڈ ہے, تو ہم اس سب کی ریکروٹمنٹ شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ٹیکس پالیسی کے اندر بہت ساری چینجز لے کر آئیں گے, اور جو اس وقت ہائی ٹیکسز ہیں انہیں کم کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوں, اور جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کے پیچھے جائیں.
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری چیزیں جو ہیں جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں جب سے ہمارا پروگرام شروع ہوا بڑا ریگولرلی ہم آپ سے تجزیے بھی لیتے رہے ہیں، آپ نکات بھی رہے ہیں جو خراب ان کی، لیکن یہاں مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو بھی چیئرمین آئے وہ اپنی پالیسی لے کے آئے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے، جو ہیڈ آف ایف بی آر آئی اچانک ہی پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ میں کیپیبلٹی بھی ہے اور آپ میں obviously ایک پالیسی آپ لا کے اور سارا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کنسسٹنسی نہیں رہی حکومت کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے ٹو ڈو ود ایف بی آر، یہ ایک بڑا ایک مسئلہ رہا ہے. دیکھیے اس میں صرف کل کیا ہوگا واللہ عالم بالصواب، لیکن وزیر اعظم نے میرا انتخاب کسی بہت سوچ بچار کے بعد کیا ہے. میرا علاقہ نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے تفویض کی ہے اعتبار اور بھروسے کے اوپر. تو میری تو ساری توانائیاں جو ہیں اس پر صرف ہیں اور ہمیں تو آج کام کرنا ہے. کیا ہوگا اس کے متعلق آج کی بات سوچ کر منفی آدمی اپنے کام کرنے کو تو نہیں چھوڑ سکتا. اور کیوں ہو مطلب یعنی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس معاملے میں انہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال آپ سے کہ جو آپ کے ڈومین میں تو نہیں ہے لیکن آپ چونکہ اکانومی کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، فوڈ انفلیشن ہر طرف عوام جو ہیں وہ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ بڑھتی جا رہی ہے فوڈ انفلیشن اور اس کے لیے انہوں نے جناب ٹائیگر فورس بنا دی ہے. اب فورسز سے کیا مہنگائی کنٹرول ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہیں آگے جا کے مہنگائی کے دلدل میں مزید دھسیں گے یا حکومت ان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گی. اور یہاں بھی وزیر اعظم بذات خود اس سارے معاملے کے اندر بے پناہ دلچسپی لے رہے ہیں اور ہر ہفتے وہ اس میں ساری صوبائی چیف سیکرٹریز کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کے اثرات بھی اب آپ کے سامنے آنے لگے ہیں. اور آپ پچھلا ایس پی آئی دیکھیے، اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور پھر جو سہولت اور سستے بازاروں کا ایک وسیع تر نیٹ ورک بنایا جا رہا ہے، اس نیٹ ورک میں جو قیمتیں ہیں وہ تو مطلب یعنی کہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں. لوگ وہاں جائیں اور اس موقع پہ جب یہ مسائل ہو رہے ہیں تو یہ جمعہ بازاروں سے اور سستے بازاروں سے چیزیں خریدیں اور ان کو جو ہے وہاں پر سپلائی بھی ملے گی اور قیمتیں بھی مناسب ہیں اور اثر ہو رہا ہے جو آپ کو اب ایس پی آئی میں نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی جو امپورٹس ہیں وہ اپنے شیڈیول پر آ رہی ہیں، شوگر بھی آ رہی ہے، ویٹ بھی آ رہا ہے اور ان سپلائیز کی وجہ سے جو ہے قیمتوں پہ دباؤ کم ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ میں صدارتی انتخابات کا طبل جنگ بچ چکا ہے. الیکشن کا میدان کل سجنے والا ہے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کی دوسری ٹرم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ڈیموکریٹ پارٹی کے سابق نائب امریکی صدر جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوں گے؟ اس بار خدشہ یہ ہے کہ انتخابات کا نتیجہ ایک نیا بحران پیدا کر سکتا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہو سکتی ہے کیونکہ کورونا کی وبا کے باعث پوسٹل بیلٹنگ بھی ہوئی ہے. یہی وبا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا سب سے بڑا امتحان بھی ثابت ہوئی. تجزیہ کاروں اور پولز کے مطابق کورونا کی وبا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی پسندیدگی میں واضح کمی آئی، خصوصاً جس طریقے سے انہوں نے اس وبا کو ٹیکل کیا اور غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. لیکن ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کی صرف ایک یہی وجہ نہیں ہے. ان کی صدارت کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ سفید فام نسل پرستی کے حق میں ان کے بیانات نے امریکہ میں موجود تقسیم کو مزید وسیع کیا، جس کے باعث امریکہ میں موجود زیادہ تر امیگرنٹس جو ہیں وہ اب جو بائیڈن کو ترجیح دے رہے ہیں، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی جس کی بڑی تعداد ڈیموکریٹ امیدوار کے حق میں ہے. آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ جی بائیڈن کو. ہم بائیڈن کو ووٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے حق میں ٹھیک ہے. ٹرمپ نے جو ابھی فرانس کے حق میں بیان دیا ہے وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے.
اگلا امریکی صدر کون ہوگا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہارنے کا پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر ہوگا؟ امریکی انتخابات کے لیے اگلے چند دن ہم آپ کو واشنگٹن سے تازہ ترین معلومات اور تجزیے پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر زور پکڑ رہی ہے، جس کا اندازہ حکومت کی وارننگز، تازہ ترین اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ کئی جانے پہچانے چہروں میں اس وائرس کی تصدیق کی خبروں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اگر اس موقع پر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نخواستہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ حکومتی ڈیٹا کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے متاثرہ 12 افراد کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1100 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، اور واضح طور پر ان چارٹس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ایک وقت میں روزانہ کی بنیاد پر صحتیاب ہونے والوں کی تعداد نئے کیسز سے کئی کم تھی، اب معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ نئے کیسز کی رفتار میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر چکی ہے۔ کورونا کی موجودہ صورتحال کتنی خطرناک ہے، یہ سنتے ہیں ڈاکٹر سعید اختر سے۔ کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ ایک ریالٹی ہے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کووڈ کی پہلی ویو میں بھی ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم بہت کچھ سیکھ سکیں، چائنا سے، پھر اس کے بعد یورپ سے، اس کے بعد پھر امریکہ سے۔ تو اس دوران الحمدللہ ہم نے بہت سی چیزوں کو اسٹریم لائن بھی کر لیا ہے، ہمارے سسٹمز بھی بہتر ہو گئے ہیں، ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹیز بھی بہتر ہو گئی ہیں۔ NCOC نے ایک بڑا اچھا انفراسٹرکچر بھی بنا دیا ہے، ایک رپورٹنگ سسٹم بن گیا ہے، اور اب جس طرح سے ڈیٹا ایوالو ہو رہا ہے اکراس دا ورلڈ اور پاکستان میں بھی، تو اس میں بڑا ایک شدید خطرہ ہے کہ کووڈ کی سیکنڈ ویو اب ہمیں ہٹ کرنے والی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں اور اس کے خلاف ایکشنز لیں، اتنے ہی بہتر اور اتنے ویل پریپیئرڈ ہم ہوں گے۔ میں یہ بات بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی ایپیڈیمک کی پریمپشن یہ ہے، یا اس کو پریمپٹ کرنا 50% کام جو ہے اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ کی تیاری کتنی اچھی ہے۔ لہٰذا یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں امیڈیٹلی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور جیسے یہ بات بھی ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی تک کووڈ کی نہ کوئی دوائی ہے افیکٹو، نہ کوئی ویکسین ہے، تو واحد چیز جو اس پوری ایپیڈیمک کو روکنے میں ہمیں ہیلپ کرے گی وہ ہے پبلک ہیلتھ میجرز۔ بشر اللہ 6 فٹ کا فاصلہ، بشر اللہ 6 فٹ کا فاصلہ، 6 فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیے، ماسک پہنیے اور ہاتھ سینیٹائز کرتے جائیں۔ آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات۔ مجھے میری ٹیم سمیت اجازت دیجیے، خدا حافظ۔